Now I would like to welcome and call to the mic our very learned and respected Alim Adin, Hazrat Allama Maulana Fateh Ahmad Misbahi Damat Barakatuh Ma'aniya. Nara Takbir, Nara Risalat, Ulama Ahl Sunnah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baytihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amantu billah, sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul aminul karim wa nahnu ala dhalika lamina ash-shahidin wash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Darud e-Pak padhein. Allahumma salli ala sayyidina wa shafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salatan wa salaman alayka sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Nabi Allah. Alhamdulillah, Haji Ali Zohra Bibi Muhammad and family of Khanqah Sarwariya Qadriya, together with the trustees and well-wisher of the Sunni Razvi Society International, Chatsworth, Durban, South Africa, इनकी इन्विटेशन पर, इनकी दावत पर हम और आप इस नूरानी इरफानी हक़ानी इस्लामी महफिल में हाजिर हुए। अल्लाह तबारक व तआला कबूल और मकबूल फरमाए। और ये प्रोग्राम ज़िक्र इलाही मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उर्से गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उर्से हज़रत सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उर्से हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उर्से इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, and he is alayhi salam of all marhumin of Ummat Muhammadiyya, especially Isale Sawab of marhum Haji Yusuf Muhammad Yusuf Bhai. Allah Tabarak wa Ta'ala इस फंक्शन को और हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और हमारे और आपके लिए जरिए निजात बनाए। Alhamdulillah, my colleague, my big brother, my friend, Hazrat Maulana Muhammad Isa खाकी उर्फ नजम अली शाह, अल्लाह ताला इनकी दीनी खिदमत को कबूल फरमाए और इनके जरिए सुन्नियत का फैजान जारी हो। हमारे दूसरे मुहब्बे गिरामी माय कलीग हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफजल मिसबाही साहब, ये दोनों सुन्नी रज़वी के बहुत ही इफ्तिखार हैं, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं कि हमेशा हमारे भाई गुलाम नबी के दस्तो बाजू बने रहते हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को इनकी उम्र में सेहत में बरकतें अता फरमाए। बड़ा प्यारा शेर सुनाया कि इस्लाम के आंगन में सूरज की तरह अब तक, आंगन यू अंडरस्टैंड, अभी नहीं समझ, आंगन उसे कहते हैं कि घर होता था और बीच में वो खुला रहता था। इस्लाम के आंगन में सूरज की तरह अब तक असहाबे मोहम्मद के किरदार चमकते हैं, उस्साते मोहम्मद के किरदार चमकते हैं, औलादे मोहम्मद के किरदार चमकते हैं। और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक की जो आयत करीमा है, उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि ये वही लोग हैं जो हिदायत पर हैं, खुद हिदायत पर हैं, दूसरों के लिए हादी हैं, और यही लोग सक्सेसफुल हैं, यही लोग कामयाब हैं। कई तरह के लोग होते हैं, किसी ने दुनिया कमा लिया तो समझा हम कामयाब, किसी ने बॉडी बना ली तो समझा हम कामयाब,
کسی نے دینی یا دنیاوی تعلیم ایجوکیشن میں کامیابی کر لی تو اس کا سر اونچا، مگر حقیقی کامیابی ہے کہ جو اللہ کو راضی کر لے، جو اس کے محبوب کا قریبی ہو جائے۔ یہ اس الحمدللہ کئی اولیاء کرام سے منسوب ہے، انہی میں ایک نام ہے حضرت فقیر نور محمد، جن کا ٹائٹل ہے سلطان الفقراء۔ ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ جو نام ہے عزت کے قابل وہ نام ہے نور محمد کا، جو کام پسند ہے مولا کو وہ کام ہے نور محمد کا، جن کو بھی عقیدت ہے ان سے اللہ کی قسم ان لوگوں پر انعام ہے نور محمد کا، اکرام ہے نور محمد کا۔ دنیا میں بھی وہ خوشحال رہے، عقبا میں بھی وہ خوشحال ہے، وہ کیسا اعلیٰ کتنا اچھا انجام ہے نور محمد کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار دے، رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم کو آپ کو مالا مال کرے۔ ان کے سجادہ نشین، ان کے گدی نشین، ان کے وارث، ان کے جانشین فقیر عبدالحمید سرور قادری کی عمر میں، صحت میں، ان کے فیضان میں اللہ تبارک و تعالی بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ خصوصاً جو میرا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے حضرت سلطان باہو، حق باہو یا باہو۔ الحمدللہ حضرت سیدنا سلطان العارفین، مرشد الطالبین، ہادی السالکین، غواص دریائے ملکوت، ہمائے اوج لاہور، شیخ المشائخ، فنا فی اللہ بقا باللہ بقا فی ہو، حضرت شیخ سلطان باہو کہتے ہیں باہو بیک نقطہ یاہو شبد، ہم ذکر کرتے ہیں نا یاہو تو باہو بیک نقطہ، ایک ڈوٹ لگا دو تو باہو یاہو بن جاتا ہے۔ باہو بیک نقطہ یاہو شبد، ورد باہو روز و شب یاہو بود۔ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے گریٹ صوفی، فقیر، درویش، ولی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے پناہ مراتب ولایت عطا فرمائے۔ اور یہ ہوتا ہے جب پیرنٹس، ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو امام حسین پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو خواجہ غریب نواز ظاہر ہوتے ہیں، ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو بابا فرید جیسے لوگ دنیا میں آتے ہیں، ماں باپ اچھے ہوتے ہیں خواجہ قطب الدین، خواجہ نظام الدین کی ہم زیارت کرتے ہیں، ماں باپ اچھے ہوتے ہیں صابر کلیر، پیران کلیر ہم جاتے ہیں، ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو صوفی صاحب اور بادشاہ پیر، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم، حضور محدث اعظم، حضور حافظ ملت جیسے لوگ اس دنیا میں دنیا کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اور باپ دونوں گریٹ پرسنالٹی۔ سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بازید محمد، کہتے ہیں کہ بہت بڑے زمیندار تھے، ان کو بادشاہوں کی طرف سے بہت بڑا علاقہ، بہت بڑی پراپرٹی ملی تھی، مگر وہ پراپرٹی صرف اور صرف کھانے پینے کے لیے دل میں اس کو کبھی جگہ نہیں دی، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہے۔ اور جب آپ کو کوئی بیٹا نہیں ہوا تو اخیر عمر میں آپ نے نکاح کیا، نیا نکاح، اور ان کے ذریعے مائی راستی سے نکاح کیا اور ان کے ذریعے حضرت سلطان باہو پیدا ہوئی۔ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، ان کا نام ہے بی بی راستی، بہت ہی پرہیزگار، اللہ کی عبادت کرنے والی۔ اور سلطان باہو جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں کہتی ہیں کہ میں نے بہت ساری کرامتیں دیکھی اور میرا بیٹا مادرزاد ولی یعنی پیدائشی ولی۔ اور علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو
سنت غوثیہ پر عمل کیا. جس طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں پیدا ہونے کے بعد ماہ رمضان میں اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے، روزہ رکھتے، ایسے ہی آپ کی سنت پر، غوث اعظم کی سنت پر سلطان باہو بھی جب آپ دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو رمضان میں ماں کا دودھ نہیں پیتے. تو غوث اعظم کا کتنا فیضان ہوگا ان پر کہ بچپن ہی میں، پیدائش میں، پیدا ہوتے ہی جو مجھ سے اتنی محبت کرے، میری سنت کو فالو کرے، تو غوث اعظم کا فیضان ان پہ خوب برسا. آپ جس ٹرائب سے، قبیلے سے، خاندان سے تھے، وہ ہے اعوان. اعوان کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا. جیسے ہم کہتے ہیں نا مہاجر اور انصار، تو انصار ایسے ہی اعوان. آپ نے، آپ کے خاندان سیدوں کا اور ہاشمیوں کا بڑا تعاون کرتا تھا، مدد کرتا تھا اور ان سے بڑی محبت رکھتا تھا، اس لیے ان کے قبیلے کا نام ہوا اعوان. حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتان شریف، وہ جب پاکستان، بنگلہ دیش سب ایک تھا، متحدہ ہندوستان، اس وقت، اب تو یہ پاکستان میں ہے، ملتان شریف کے قریب دریائے چناب کے کنارے شورپور نہایت ہی پرفضا مقام، پرصحت مقام، نہایت ہی اچھا متبرک مقام ہے، جہاں بہت دیگر بزرگوں اور شہیدوں کے مزارات ہیں. وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلطان باہو کو وہاں جلوہ افروزی کا شرف بخشا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے سے، اس علاقے سے، اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں آپ کا فیضان جاری اور ساری ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، سنی رضوی سوسائٹی، الحمدللہ تشریف لائے ہیں. Alhamdulillah, today, if you talk about any buzrug, تو وہ کتنا بھی بڑا عارف ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، مفتی ہو، شیخ ہو، لیکن جب تک اس کی کرامت بیان نہ کریں، people thinking کہ what بزرگ نو اینی کرامت ہے نا. حالانکہ بزرگوں کے نزدیک کرامت سب سے پہلی سیڑھی ہے، ممبر پہ جانے کے لیے پہلا. تو کرامت بالکل نیچے ہے، لو پوائنٹ، مگر عوام اور پبلک ولی کرامت کرامت. تو کرامت حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے، اس وقت لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. تو جہاں پر آپ تھے، بہت سارے ہندو لوگ، ان لوگوں نے میٹنگ کی کہ بازید سے کہو، میٹنگ کر کے، کہ وہ اپنے بیٹے کو گھر کے اندر رکھیں، اور سڈن ٹائم، لمٹ ٹائم میں ایک لمٹ ٹائم بنا لیں، لوگوں کو معلوم ہو کہ ہی کمنگ آؤٹ سائڈ فور پلینگ 4 to 5. تو 4 to 5 دوسرے ہندو اور ان کے بچے اپنے گھروں میں بند ہو جانا. تو یہ میٹنگ کر کے، اور جو حضرت سے کہا، حضرت نے قبول کیا، تو جو بھی ان کو دیکھتا وہ مسلمان ہو جاتا. اور آج بھی آپ کی یہ کرامت ہے کہ جب آپ کے مزار میں کوئی جاتا ہے تو ذکر بالجہر، اللہ کا ذکر، اور مست اور بے خود ہو جاتا ہے. ایک جب آپ کی ایج ہوئی تو آپ ایل ہو گئے، بیمار ہو گئے، سیک ہو گئے، تو مریدین نے، فیملی والوں نے، خادموں نے کہا کہ حضور ایک طبیب ہے، we bring the doctor، حکیم اس کو بولتے ہیں طبیب، اور وہ کچھ علاج کرے گا. آپ نے کہا مرضی مولا ازامہ اولا، جیسے تمہاری مرضی. تو وہ طبیب کے پاس گئے، حکیم کے پاس، اور کہا کہ مائی حضرت is sick، must come، let's go، ہے نا، ان کے کچھ دوا دارو کے لیے. تو طبیب جو ہے وہ پنڈت تھا، ہندو برہمن تھا. اس نے کہا نا بابا نا، I don't go. Why؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو سلطان باہو کو دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے.
I don't want to change my religion. میں انہیں نہیں دیکھ سکتا. Then تو اس نے کہا یہ کرو, you bring his urine, ان کا قارورہ پیشاب لے کر آؤ. تو پہلے بھی اور آج بھی ہے نا یورین ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے مریض. پہلے کے حکیم یہ تھے کہ اگر آپ بیٹھے ہیں چہرہ دیکھ کر بتا دیں کہ کیا بیماری ہے, نرس پڑھ کر بتا دیں, پیشاب دیکھ کر بتا دیں کہ آپ کے اندر کیا بیماری ہے. تو اس طبیب نے کہا کہ برنگ دا یورین, اور میں دیکھ لوں گا اور دوا لکھ دوں گا. جب حضرت سلطان باہو کا یورین ایک بوتل میں لے کر خادم طبیب کے پاس پہنچے, جیسے ہی اس نے شیشی آنکھوں کے سامنے کی فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چہرہ تو الگ رہا, حضرت کا پیشاب دیکھ کر طبیب, ہندو طبیب مسلمان ہو گیا. لوگ اس کو لا رہے تھے حضرت کا علاج کرنے, حضرت کے پیشاب نے اس کا علاج کر دیا. وہ جسمانی علاج کرنے چلا تھا, آپ نے روحانی علاج کر دیا. تو یہ بات دیکھیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. لوگ وہ وہابی نزدیک وقت کہتے ہیں انبیاء اولیاء کو پاور نہیں, جن کے پیشاب میں ایک محاورہ بھی ہے انڈیا میں, یارے تو کیا لنترانی کرتا ہے, اگر میں پیشاب رکھوں تو ایسے تیرے جیسے کتنے بہ جائیں. حالانکہ یہ کہنے کی بات نہیں ہے, مگر ایک محاورہ ہے. اور حضرت سلطان باہو کا پیشاب اس نے صحیح کر دکھایا کہ اسے دیکھ کر ہندو نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے شرف سے بشرف ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تبھی سے آپ پر الہام ربانی ہوتا تھا, ازلی فیضان آپ پر جاری تھا. حضرت حامد سروری قادری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے بزرگوں سے سنا کہ حضرت سلطان باہو فرماتے تھے کہ یہ لفظ تو مثال کے طور پر, ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں, حالانکہ وہ خاص ہو گیا ہے ہمارے نبی کے لیے امی, مگر اس کا جو وسیع مفہوم ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی استاد سے نہ پڑھنا. تو فرماتے ہیں کہ میں بھی امی, یعنی میرا بھی کوئی استاد نہیں ظاہر میں, لیکن نبی امی کے صدقے میں اور ان کے کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ظاہر اور علم باطل ہمارے سینے میں ایسا اٹھے گا کہ علم ظاہر علم باطل میرے سامنے روشن ہے. اللہ کے اس نئے بندے نے فرمایا کہ بچپن ہی سے تجلیات الہی اور مکاشفات, نوری جذبات, یہ سب ہم پر وارد ہوتے تھے, جس سے میں ہمیشہ مستفید ہوتا رہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم ظاہر اور علم باطن میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اور آپ جب تصوف کی باتیں, دین کی باتیں, شریعت کی باتیں جب بیان کرتے تو لوگ اشک کر اٹھتے, دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے کہ یہ کسی مدرسے میں نہیں گئے, علوم میں نہیں گئے, کسی استاد کے پاس نہیں گئے, انہیں یہ سب کیسے آ گیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو فقیر ہوگا, ولی ہوگا, وہ حقیقت میں باطن میں عالم حق ضرور ہوگا, مگر علم شریعت کے طریقت کا راستہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور جس پر اللہ کرم فرماتا ہے اس کو علم ظاہر علم باطن سے سرفراز فرما دیتا ہے. سیدنا سلطان الحق, سلطان العارفین, سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے کے حضرت سلطان حامد سروری قادری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ one time my small age I'm walking in my area, suddenly somebody came very fast on a horse, ہے نا, گھوڑ سوار, اس نے آیا and I'm the childhood, اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے پر بیٹھا لیا. and you taking me, یہ کہتے ہیں کہ I'm a little bit scared and frightened, میں تھوڑا شوق ہو گیا, ڈر گیا. تو ڈرتے گئے میں نے کہا حضور آپ کون ہیں, who are you and why you taking me. تو فرمایا کہ خوش ہو جاؤ کہ میں ولیوں کا امام, داماد رسول, زوج بطول,
امام حسن و حسین کے فادر شیر خدا فاتح خیبر علی مرتضیٰ. ارے ان کے تو آنسو گرنے لگے کہ میری یہ قسمت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے پیچھے سواری پہ بٹھایا. چلے جا رہے ہیں. پوچھا حضور کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ حسب الحکم حسب الارشاد پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرڈر سے میں تمہیں لے جا رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں. کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس آراستہ ہے. کہیے سبحان اللہ. حضور کی محفل وہاں پر تمام اہل بیت کے لوگ بھی ہیں اور ان میں شیخین کبیرین سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حضور کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے سلام عرض کیا، دستبوسی کی اور حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں سب سے پہلے حضور نے توجہ فرمائی. یہ توجہ اٹینشن کے معنی میں نہیں ہے، یہ توجہ ایک روحانی اصطلاح ہے کہ نظر کرم ڈالی تو دنیا بدل گئی. تو توجہ فرمائی. پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں نے آپ پر کرم فرمایا، مصافحہ ہوا. وہ تینوں حضرات جب چلے گئے تو ونلی اہل بیت رہ گئے. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے توسط سے ان کو نوازا. اور حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی گفتگو سے، ٹاکنگ سے اور آپ کی نگاہ اتفاق سے ایسا لگ رہا تھا کہ حضور مجھے حضرت علی کا مرید بنانا چاہتے ہیں. یعنی وہ حسب حال جو ماحول جو تھا وہ ایسا لگ رہا تھا. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرم فرما کر فرمایا کہ میں نے تمہیں عبد القادر غوث اعظم کے حوالے کیا. تو اسی لیے آپ کے خاندان والے، سلسلے والے سروری کہتے ہیں. سروری یہ منسوب ہے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور قادری سیدنا غوث اعظم پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا. حضرت سیدنا غوث اعظم پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر بے شمار فیضان لٹایا، آپ کو نوازا، اپنا مرید کیا اور اپنے سلسلے کے فیضان سے مالا مال کیا اور حکم دیا کہ قادری سلسلے کو آگے بڑھاؤ. بہرحال اس میں تصوف میں، روحانیت میں ایک سلسلہ ہے دعوت قبول. دعوت قبول کا مطلب ہوتا ہے کہ روحانیت والے کسی بڑے روحانی ولی کے مزار پہ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قبر کی سواری. تو آپ کو اس میں ملکہ حاصل تھا دعوت قبول میں، اور آپ نے بہت سارے بزرگوں کے ہاں مزار پہ سواری دی. مزار پہ لیٹتے ہیں، پھر وہاں سے تجلیات انوار ظاہر ہوتے ہیں اور صاحب مزار کا فیض ملتا ہے. کئی جگہ آپ نے کیا. اسی طرح سے آپ نے حضرت زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی آپ گئے اور دعوت قبول کیا. جب قبر پر لیٹے تو مزار ہلنے لگا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنبیہ فرمائی کہ اے زکریا ملتانی سن لے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پسندیدہ ہے، یہ میرا چہیتا ہے، اس کے لیے سکون اختیار کر اور جو یہ کہے اسے پورا کر. سیدنا زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے احکام کو پورا کیا. اور میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہ حضرت میں اسپیکر تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ بھرپور ہم دیگر مسائل اور معاملات کو سنیں گے. بہرحال حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں. ون ٹائم ایک سید صاحب، کہیے ماشاءاللہ، سید کوئی معمولی نہیں ہے، وہ حضور کا بلڈ ہے ان کے رگوں میں. انہیں جب دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں، انہیں جب دیکھیں تو سلام کریں، ان کے ہاتھوں کو کس کریں، گویا رسول کے بلڈ کو چوم رہے ہیں، ان کے باڈی کو چوم رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے سید صاحب
لیکن غریب تھے. اب سید تو ہوتا ہے ایسا نہیں کر سکتا, ہمیشہ ایسا ہو یا تو ایسا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں. تو ان کی جوان بیٹی, شادی کا دن آ رہا ہے, گھر میں کچھ نہیں, بارات کو کیا کھلائیں گے, بچی کو کیا دیں گے, اور سنن لوگوں کو کیا دیں گے, فکر ستائے رہی. تو کسی کہیں جگہ بیٹھے رہے تو کسی نے مشورہ دیا, ایڈوائز دیا, why worry too much, go to سلطان العارفین, سلطان باہو, he help you. تو وہ گئے, اپنے گھوڑے سے بیٹھ کر گئے, تو دیکھا کہ وہاں پر پوچھا کہ بھائی یہ نام کے کہاں پہ ملیں گے, کہا کہ آؤٹ آف ٹاؤن, کھیت میں, فارم میں. اس وقت وہ ہل چلا رہے تھے حضرت سلطان باہو. یہ سید صاحب دور سے دیکھا کہ یہ آدمی تو خود پریشان ہے, روزی روٹی کے لیے ہل چلا رہا ہے, what he giving me. تو without shake hand, without make salam, he returned. جیسے ہی انہوں نے منہ پھیرا, سلطان باہو نے کہا, او حضرت سید عبداللہ صاحب. But before they don't know each other. لیکن حضرت اپنے کشف سے, اپنی کرامت سے جان گئے کہ یہ کون سی ذات ہیں اور کیا ان کا نام ہے اور ان کی حاجت کیا ہے. دیکھا آپ نے فرمایا, او سید صاحب, یہ بھی معلوم سید ہے اور یہ نام کچھ بھی تھا لیکن میں عبداللہ فلاں صاحب, ارے جس کام کے لیے آئے بغیر حاجت لیے پوری کیے واپس جا رہے ہیں کیا. جب سید صاحب نے سنا, ارے, تب کہا کہ ضرور یہ کوئی اللہ کا پہنچا ہوا ہے. گھوڑے سے اترے, سلام کیا اور کہا, حضور میری بیٹی کی شادی ہے, گھر میں کچھ نہیں, لوگوں کے کہنے سے میں آپ کے پاس آیا, آپ نظر کرم فرمائیں. فرمایا اوکے, ٹیک مائی ہل معلوم وہ بیل ہوتے ہیں, بیل جب, ہاں, یو مسٹ ڈو سم تھنگ, آئی وانٹ گو میک پی, پیشاب کر کے میں آتا ہوں. تو پیشاب کرنے گئے اور وہاں پہ یہ جو ہوتا ہے نا مٹی اور ڈھیلا, استنجا کرتے ہیں. آج بھی انڈیا میں بہت سارے, اسپیشلی ساؤتھ انڈیا میں مسجدوں میں دیکھیں گے تو پانی کے ساتھ ڈھیلا بھی رہے گا. اور کبھی آپ سفر میں ہیں, پانی نہیں ہے, تو آپ مٹی اور اس طرح کے اس کے جنس سے جو چیزیں ہیں اس سے آپ استنجا کر سکتے ہیں, سوائے کاغذ اور کوئلہ سے, ہڈی سے نہ کریں. کوئلہ اور ہڈی یہ جنات کی خوراک ہے, کبھی آپ کوئلہ اور ہڈی سے استنجا کریں گے مصیبت میں پڑ سکتے ہیں. بہرحال انہوں نے استنجا کیا, مٹی کے ڈھیلے سے سکھایا اپنا یورین, اور ابھی سکھا ہی رہے تھے اور ایسا پردہ کر کے تشریف لائے کھیت میں اور وہ ہل چلا رہے ہیں. جب وہ سکھانے کے بعد وہ مٹی کھیت میں ایسا مارا, کھیت میں مارا کہ ہول فارم گولڈ بیکیم گولڈ, اور کہا سید صاحب جتنی ضرورت ہے بھر لیں. سید صاحب کی آنکھ کھلی رہ گئی, گھوڑے پہ لادا خود بھی رکھا اور دعائیں دیتے ہوئے تشریف لے گئے. تو یہ ہے آپ کے, پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ پیشاب سے ایک ہندو مسلمان اور یہ پیشاب کے ڈھیلے سے سونا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان کو جاری اور ساری رکھے. بہرحال آپ کا مزار شریف جو ہے وہ شور کوٹ میں ہے, آپ بہت سلطان العارفین کے نام سے مشہور ہیں. آپ کا جہاں مزار بنایا گیا, سیلاب آیا تو تقریباً after 60 years وہ صندوق ویسے تازہ کا تازہ, پھر اس کو دوسری جگہ رکھا گیا, مزار شریف بنایا گیا, پھر تیسری مرتبہ. آج بھی ان کے مزار پہ ہے کہ جو وہاں جاتا ہے کوئی غلط حرکت, غیر شرعی حرکت نہیں کر سکتا, اور جو وہاں جاتا ہے آٹومیٹکلی وہ رونے لگتا ہے, یاد الہی میں, ذکر الہی میں, اور فنا وہ مست ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے, اور ہم کو, آپ کو اولیاء کرام سے عقیدت اور محبت رکھے. اللہ تبارک اس فنکشن کو قبول فرمائے. اولیاء انبیاء سے محبت کرنے سے پہلے اپنے گھر میں بوڑھے, اندھے, لاچار ماں اور باپ کا خیال رکھیں. without parents dua you can't reach any wali, any nabi, even your khuda also. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رضا رب فی رضا الوالدین و سخط رب فی سخط الوالدین. اللہ کو چاہتے ہو, رسول تک پہنچنا چاہتے ہو,
ولی سے محبت ہے تو پہلے اپنے گھر میں ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، ان کے قدموں کو چومو، حج کا ثواب پاؤ گے اور اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔